अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, नावल इंतहाए इश्क पार्ट नंबर 47 की जानिब बढ़ते हैं। बहुत ही रोमांटिक और डिफरेंट होने जा रहा है, तो चलते हैं पार्ट नंबर 47 की जानिब। मैं खाक हूँ तेरी राह की, मेरी तिश्नगी तेरा इश्क है, मुझे गूंद कर इस इश्क में तू सवार दे मेरी रूह को मेरा कूज़ाएगार। देर रात तक जब वो सब खान बाबा के साथ बैठे रहे, 12 बजे के करीब सब अपने कमरों की तरफ बढ़े। नूर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आई। दिल में डर था कि जाने शहरियार का मूड कैसा होगा। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती उसके सामने आई और लंबी सांस खींची, फिर आहिस्ता से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। कमरे में लैंप की रोशनी फैली थी। शहरियार बालकनी की तरफ खुलते स्लाइडिंग डोर में खड़ा था, बरसती बारिश को देख रहा था। नूर ने पलट कर दरवाजा बंद किया, फिर आहिस्ता से आगे बढ़ी और उसके आने पर आहट पर भी शहरियार के वजूद में कोई जुम्बिश न हुई। वो ऐसे ही बुत बना खड़ा रहा। महानूर ने उसकी पुश्त को देखा। पिछले कुछ दिनों से उसे शहरियार का रवैया उसके साथ बहुत अच्छा था, पर आज उसे फिर पुराने रूप में देखकर उसका दिल धड़क उठा था। कमरे में मुकम्मल सुकूत था, पर बाहर से आती बारिश की बूंदों की छमछम करती आवाज उस सुकूत को किसी हद तक तोड़ रही थी। महानूर कदम उठाती शहरियार की तरफ बढ़ी। शहरियार उसके पीछे रुककर उसने आहिस्ता से पुकारा, पर दूसरी तरफ कोई असर न हुआ। शहरियार उसने अब आगे होकर शहरियार के कंधे पर हाथ रखकर अपनी तरफ मतवज्जा करना चाहा और उसके हाथ लगाने पर शहरियार झटके से उसकी तरफ पलटा। उसके अंदाज पर महानूर ने जल्दी से 2 कदम पीछे हुई। क्या मसला है तुम्हारे साथ? वो कार्ड खाने को दौड़ा। मैं बस वैसे ही देख रही थी कि आप ठीक हैं, उसने जल्दी से सफाई पेश की। इतने दिनों बाद शहरियार का ये रूप देखकर वो डर गई थी। खड़े खड़े मर नहीं गया था, मैं ठीक हूँ, उसने झिंझला कर सर्द लहजे में कहा। मानूर ने अफसोस से उसे देखा। वो कैसी बातें कर रहा था? आपको अचानक हुआ क्या है? उसने दुख से पूछा। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं जैसे पहले था वैसा ही हूँ, वो स्पार्ट अंदाज में बोला। आपको कोई बात बुरी लगी है? मानूर ने उसके संजीदा चेहरे को देखकर पूछा। ना बेबी, मुझे क्यों कुछ बुरा लगने लगा? आप खुश हैं, बाकी सब खुश हैं, तो मेरे अच्छा बुरा लगने से क्या किसी को फर्क पड़ता है? उसका अंदाज तंजिया था। फर्क पड़ता है शहरयार, इसीलिए तो पूछ रही हूँ आपसे, वो उसने संजीदगी से कहा। बहुत शुक्रिया तुम्हारे पूछने का, अब मेरी जान छोड़ दो, शहरयार का हाथ छोड़कर बोला। महानूर को उसका ये अंदाज जरा न भाया। उसके पेशानी पर बल पड़े। आपका मसला क्या है शहरयार? अब जबकि सब ठीक हो रहा है तो आप भी बिहेव क्यों कर रहे हैं? उसने सवालिया अंदाज में पूछा। मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझता, माफ कर दो मुझे, वो सख्त लहजे में कहता दूसरी तरफ से होकर निकलने लगा। जब महानूर ने उसके सामने उसका रास्ता रोका। आज आप मुझे बता दें शहरयार खान, आपके साथ मसला क्या है? हर बात डर लगा रहता है कि कहीं आप नाराज ना हो जाएं, कहीं आपको कोई बात बुरी न लग जाए। आप बताएं कि आखिर आप चाहते क्या हैं? उसने तंग आकर शहरयार को घूर कर पूछा। मैं चाहता हूं कि तुम इस वक्त मेरी नजरों के सामने से हट जाओ, उसने चबा कर जवाब दिया। मैं जवाब लिए बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, समझे आप? नूर ने तब कर कहा। मेरी बला से सारी जिंदगी यहीं जमी खड़ी रहो, मेरा दिमाग मत खाओ, वो दांत पीस कर कहता वहां से जाने लगा। महानूर उसके सीने पर हाथ रखकर उसे रोका। दिमाग तो मैं आपका जरूर खाऊंगी, मैं आपकी बात आपको मेरी बात सुननी होगी और उनका जवाब भी देना होगा। उसने सीधी लहजा अपनाया और उसकी बात पर शहरयार खामोशी से उसे घूरता रहा। वजह बताए मुझे, उसने शहरयार की आंखों में आंखें डालकर पूछा, फिर अपना हाथ पीछे किया। तुमने मुझे धोखे में रखा, शहरयार ने सर्द अंदाज में कहा। इशारा हाशिम की शादी वाली बात की तरफ था। महानूर ने लंबी सांस खींची। वो सबके सामने बात हुई है शहरयार, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मैंने बस अपने लाला का साथ दिया है, उसने मदम आवाज में जवाब दिया। मेरी बीवी के होने के नाते तुम्हारा ये फर्ज था कि तुम मुझे ये बात बताती, उसने सीने पर हाथ बांधकर संजीदगी से कहा। यह बात हमारी शादी से पहले मुझे मालूम हुई थी शहरयार, और तब लाला ने वादा किया था कि मैं किसी से बात नहीं कहूंगी, और फिर कैसे आपको बताती, कैसे अपनी लाला की बात का मान तोड़ती, उसे तहम्मुल से कहा और उसकी बात पर शहरयार की परेशानी शिकने नमूदार हुई। ठीक है, फिर तुम अपने लाला की बहन बन के रही रहो, अब उसने सर्द लहजा अपनाया। नूर हैरान हुई। आप अपना और लाला का मुकाबला क्यों कर रहे हैं शहरयार? उसने संजीदगी के सामने खड़े उस शख्स को देखा। मुझे मजीद तुमसे कोई बात नहीं करनी, हटो मेरे रास्ते से, उसने मानूर को कंधों से थाम कर पीछे करना चाहा। वह अपनी जगह पर जमकर खड़ी रही। पर मुझे आपसे बात करनी है, इसलिए आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, उसने मजबूत लहजे में कहा। शहरयार ने उसके कंधों को एक झटके से छोड़ा था। मेरे सब्र को मत आजमाओ महानूर, उसने चबाकर कहते मानूर को घूरा और उसकी बात को इग्नोर करके वो बोली।
آپ کو ہمیشہ میرے لالا سے مسئلہ کیوں رہتا ہے؟ بات اگر رشتے سے انکار کی ہے تو آپ کی بہن نے بھی انکار کیا تھا، پھر سزا صرف میرے لالا کو ہی کیوں مل رہی ہے؟ صرف ان کے ساتھ ہی آپ کا رویہ ایسا کیوں ہے؟ وہ دانت پیس کر سوال کر رہی تھی۔ اس بات کو بیچ میں مت لاؤ ماں، وہ مدھم آواز میں گرایا۔ انداز وارن کرنے والا تھا، پر ماہنور کو بھی غصہ آ گیا تھا، اس لیے وہ بولتی چلی گئی، کیوں نہ لاؤں شہریار؟ جب سارا مسئلہ یہی سے شروع ہوا ہے تو پھر میں کیوں نہ لاؤں اس بات کو بیچ میں؟ وہ بھی اسی کے انداز میں بولی، اور وہ اب سب تنگ آ چکی تھی۔ آخر کب تک یہ سب چلتا؟ وہ ختم کرنا چاہتی تھی اس قصے کو، اپنی اس الجھن کو۔ شہریار کچھ نہ بولا، بس سرخ چہرے کے ساتھ ضبط سے اسے دیکھتا رہا۔ جواب دیں شہریار، آپ کو یہ مسئلہ ہو گیا ہے؟ لالا نے شادی کیوں کر لی ہے؟ نہیں تو آپ کی بہن سے شادی؟ بس شہریار دھاڑا تھا، شادی ساتھ ہی اس کا دایاں ہاتھ اوپر اٹھا تھا۔ ماہنور کی زبان کو بریک لگی اور اس کی آنکھیں پھٹکیں۔ شہریار کا ہوا میں تھا اور ماہنور کی نظریں شہریار کی آنکھوں پر جمی تھی۔ شہریار نے اس کی آنکھوں میں نمی پھیلی دیکھی تو زور سے مٹھی پینچ کر اپنا ہاتھ نیچے کیا۔ ایسی باتیں منہ سے مت نکالو ماہنور، اپنے بھائی کی طرح بعد میں تمہیں پچھتانا ہو، وہ بھی ضبط سے بھاری آواز میں بولا۔ ماہنور خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، تھپڑ بھلے ہی نہیں مارا تھا، پر اس کا ہاتھ اٹھنا ہی ماہنور کی جان لے گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گالوں کو بھگونے لگے۔ وہ بنا پلکے جھپکے شہریار کو دیکھ رہی تھی۔ تم جاننا چاہتی ہو نا کہ تمہارے بھائی نے کیا کیا؟ کیوں مجھے اس سے مسئلہ ہے؟ وہ کچھ پل رکا۔ میں نے کسی کو کچھ نہ بتانے کا طے کیا تھا، پر آج اگر تم جاننا چاہتی ہو تو سنو۔ اسے دیکھتا آہستہ آہستہ بات بتا رہا تھا۔ ماہنور کی آنکھوں سے اور تیزی سے آنسو بہنے لگے۔ شہریار بات ختم کر کے کچھ پل خاموش ہوا۔ ماہنور کے پاس الفاظ نہ تھے کہ اسے کیا کہتی۔ میں اسے معاف کرنا چاہتا ہوں، مگر ہمیشہ اسے دیکھ کر اس کے ذکر پر مجھے اس کے جملے یاد آتے ہیں اور میں خود پر کنٹرول کھو دیتا ہوں۔ یہ سب میرے بس میں نہیں ہے، وہ کہہ کر پریشانی مسلنے لگا۔ ماہنور اس کی پریشان صورت دیکھ کر آہستہ سے اپنے ٹھنڈے ہاتھ بڑھا کر اس کے بایاں ہاتھ تھاما۔ شہریار نے چونک کر اسے دیکھا۔ آئی ایم سوری جو کچھ میں نے کہا اس کے لیے۔ آئی ایم سوری میرے لالا کی طرف سے۔ آئی ایم سوری ہر اس بات کے لیے جس کی وجہ سے آپ کا دل دکھا، آپ کو تکلیف پہنچی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے نم آواز میں آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ شہریار نے لب بھینچے اور اس کی نم آنکھوں میں دیکھا۔ ہو سکے تو ہاشم لالا کو معاف کر دیجیے گا، اس نے مدھم آواز میں کہہ کر سر جھکایا۔ کچھ پل خاموش رہی، پھر نظر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اور بے فکر رہیں، اور کبھی ماہنور آپ کا دماغ نہیں کھائے گی۔ وہ اداسی سے مسکرائی اور پھر اس کا ہاتھ چھوڑ کر پلٹی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ شہریار بت بنا وہیں کھڑا رہا اور اس لڑکی کو روک نہ سکا۔ ماہنور وہاں سے نیچی آبی کے کمرے میں آئی اور وہ سو رہی تھی۔ وہ ایک طرف صوفے کے پاس زمین پر بیٹھ گئی اور سر گھٹنوں میں چھپا کر خاموشی سے آنسو بہانے لگی۔ وہ مانتی تھی کہ ہاشم کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، اس نے جو بھی کیا وہ غلط تھا، پر جو کچھ شہریار نے کیا کیا وہ ٹھیک تھا؟ کیا اسے ہاشم کی غلطی کی سزا ماہنور کو دینی چاہیے تھی؟ ماہنور کو اپنی بات پر بھی افسوس ہوا تھا کہ اس نے آبی کے لیے اتنے تلخ الفاظ کیسے استعمال کیے تھے۔ وہ تو اس کی بہن، اس کی دوست تھی، پھر جانے کیوں وہ غصے میں سب کہہ گئی۔ اس نے نم آنکھیں اٹھا کر بیڈ پر سوئی آبی کو دیکھا۔ آئی ایم سوری آبی، اس نے آہستہ سے کہا۔ آنکھوں میں پانی اب بہہ رہا تھا۔ گلے میں پہنے لاکٹ کو چھو کر وہ اور شدت سے رونے لگی اور دوسری طرف شہریار پھر وہاں سے کھڑا برستی بارش کو دیکھنے لگا۔ ماہنور کی نم آنکھوں کا منظر بار بار اس کے سامنے آ رہا تھا اور وہ اس کا دل بے چین کر رہا تھا۔ وہ جا کر ماہنور کو دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کہاں ہے، پر وہ دل پر قابو کر کے اسے خود کو روک دیا تھا۔ ان دونوں کو کچھ وقت چاہیے تھا اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے، اس لیے ان کا دور رہنا ہی بہتر تھا۔ اگلے دن صبح ہی نازلی کو ایک فون کال آئی تھی۔ ہاشم آفس کے لیے نکلا تو وہ بھی جلدی سے تیار ہو کر گھر سے نکلی۔ جمال آغا کی اس حرکت کے بعد ہاشم نے اسے اکیلے کہیں بھی جانے سے منع کیا تھا، اس لیے وہ ڈرائیور کے ساتھ جانے کے بجائے چپ کر خان ولا سے نکلی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ ڈرائیور کے ساتھ گئی تو ہاشم تک خبر پہنچا دے گا۔ وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ میں روڈ پر آ گئی ہوں، ایک ٹیکسی میں بیٹھی وہ اپنی منزل کی جانب بڑھنے لگی۔ اسے معلوم تھا کہ ہاشم کو اگر اس کے اکیلے باہر آنے جانے کا پتہ چلا تو وہ ناراض ہوگا، پر نازلی کو فون پر جو کہا گیا تھا اس کی وجہ سے وہ گھر سے نکلنے پر مجبور تھی۔ اس کا دل بے چین تھا کہ وہ جلد سے جلد وہاں پہنچنا چاہتی تھی۔ ٹیکسی آگے بڑھ رہی تھی، وہ کھڑی کھڑکی سے باہر دوڑتے مناظر دیکھ رہی تھی۔ دل میں ڈر تھا کہ پر صبح کی گئی ہاشم کی باتوں کی وجہ سے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہ صبح اٹھی تو بہت اداس تھی، رات کو جو کچھ بھی ہوا تھا اور اب اس کے ذہن میں چل رہا تھا۔ وہ بنا ناشتہ کیے اپنے کمرے میں بیٹھی رہی تھی اور اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے لان
میں سیر کرتے ہاشم کو دیکھا، وہ خاموشی سے اس پر نظریں جمائے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب ہاشم نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ دونوں کے بیچ کافی فاصلہ تھا، پر سیاہ آنکھیں جیسے اس کی روح میں جھانک رہی تھیں۔ نازلی اس کے دیکھنے پر جھٹ سے پیچھے ہوئی، پھر پردے پیچھے کھینچ لیے۔ دل دھک دھک کر رہا تھا، جانے اب زندگی میں کس موڑ پر لے جانے والی تھی۔ وہ خاموش سی آ کر بیڈ پر بیٹھی، نظریں زمین پر گھور رہی تھی۔ کچھ دیر دروازے پر دستک ہوئی اور آ جاؤ ہنوز زمین کو گھورتے اس نے اجازت دی۔ اس کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر کافی دیر بعد جب کوئی اندر نہ آیا تو اس نے گردن پھیر کر پیچھے دیکھا۔ دروازے کی دہلیز پر ہاشم کھڑا تھا، سیاہ آنکھیں اس پر جمی تھی۔ نازلی اسے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آج سے پہلے کمرے میں یا تو وہ بنا دستک دیے آ جاتا یا پھر دستک دے کر جواب سنے بغیر اندر آ جاتا۔ اس کی بات پر نازلی کو چڑ تھی، پر آج جب اسے دروازے پر دستک دی، اجازت ملنے کا انتظار تھا، پر بھی ہمیشہ کی طرح کمرے میں داخل نہیں ہوا۔ سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق تھا، تو پھر آج اسے کیوں ہاشم کے اس عمل پر خوشی کی جگہ دکھ ہو رہا تھا؟ وہ بنا پلکیں چپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہاں آؤ، ہاشم نے دایاں ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ نازلی خاموشی سے اسے دیکھتی رہی اور پھر بولی، میں کیوں وہاں آؤں؟ آپ کیا خود چل کر نہیں آ سکتے؟ آواز میں ناراضگی تھی۔ ہاشم نے اپنا ہاتھ نیچے کیا۔ تم چاہتی ہو میں چل کر تم تک آؤں؟ ابرو اٹھا کر پوچھا گیا۔ میں کون ہوتی ہوں کچھ چاہنے والی؟ جیسا آپ چاہیں وہی کریں، وہ طنزیہ مسکرا کر بولی، اور اس کی بات پر ہاشم نے لمبی سانس کھینچی اور پھر قدم آگے کی طرف بڑھائے۔ جیسے جیسے اس کے قدم نازلی کی طرف بڑھ رہے تھے، ویسے ویسے نازلی کی آنکھوں میں چمک پھیلتی جا رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ مسز کا موڈ کافی خراب لگتا ہے، ہاشم نے مدھم سا مسکرا کر کہا۔ نہیں تو؟ نازلی نے سر جھٹکا، لہجے میں صاف حقیقی چھلک رہی تھی۔ میں تم سے زیادہ تمہیں جانتا ہوں، ہاشم نے سنجیدگی سے کہا۔ تو دل کی بات کیوں نہیں جان رہے آپ؟ اسے بھی جان لیں گے نا، نازلی نے دل میں کہا، اونچی آواز میں کہنے کی ہمت نہ تھی۔ اچھی بات ہے، وہ سوچوں کو جھٹک کر سنجیدگی سے بولی۔ سوری ہاشم۔ وہ ہاشم کی آواز میں بلا کی نرمی تھی۔ اس نے بایاں ہاتھ آگے بڑھایا اور جس سے اس نے گلاب کا پھول تھام رکھا تھا، آتے ہوئے وہ لان سے توڑ کر لایا تھا اور اسے پھول نازلی کی طرف بڑھایا۔ نیلی آنکھوں میں حیرت پھیلی تھی۔ وہ سامنے کھڑے اس وجیح شخص کو تک رہی تھی۔ اس کے مبہوت انداز پر ہاشم کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ لے لو یار، تمہارے لیے ہی لایا ہوں۔ بھاری آواز میں محبت ہی محبت تھی۔ نازلی نے پلکیں جھپک کر نظریں جھکائیں، پھر اس کے ہاتھ میں تھامے سرخ گلاب کو دیکھا۔ نازلی شاداب چہرے پر پھیلی خوشی دیکھے لائق تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر پھول لیا اور پھر دونوں ہاتھ گلاب میں سرخ پنکھڑی کو نرمی سے چھوا۔ معافی ملے گی اب؟ ہاشم کی آواز پر اس نے چونک کر نظریں اٹھائیں۔ اگر سزا دوں تو؟ اس نے ابرو اٹھا کر پوچھا۔ تمہاری دی سزا بھی سر آنکھوں پر دیوانہ حاضر ہے مادام، اس نے محبت سے پر لہجے میں کہہ کر سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکا دیے۔ اسے کیا بتاتا کہ سزا تو پہلے ہی مل چکی تھی، بس اب موت کے دن کا انتظار تھا جب اسے پھانسی کے تختے پر لٹکایا جائے گا، پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ہاشم خان کا دل ریزہ ریزہ ہو جائے گا، وہ فنا ہو جائے گا۔ اس کی بات پر نازلی بالکل خاموش ہوگی۔ اب کوئی اتنے پیارے جواب پر سزا کیسے دے سکتا تھا؟ دے سکتا تھا کیا؟ نہیں نا، ایسے دیوانے پر تو بس جان ہی واری جا سکتی تھی۔ معاف کیا، اس نے مدھم سا مسکرا کر ہاشم کو دیکھا۔ دل سے؟ ہاشم نے اس کی جگمگاتی آنکھوں میں دیکھا۔ دل سے؟ اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی، جیسے یقین دلایا ہو کہ ہاں واقعی دل سے۔ اوف! اس وقت نیلی آنکھوں میں ایسا منظر تھا جیسے سیاہ رات میں نیلی جھیل کے پانی میں روشن چاند چمک کا عکس نظر آتا ہے۔ ہاشم ان جادوئی آنکھوں میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا اور سیاہ آنکھوں میں جیسے نیلی آنکھوں کا سایہ نظر آ رہا تھا۔ تیری آنکھوں کا کالا جادو جس کا کوئی توڑ نہیں، ہاشم نے ان آنکھوں کے تکتے گمبھیر آواز میں کہا۔ نازلی چونک کر جیسے ہوش میں آئی اور اس کے دیکھنے سے وہ جادو کے حصار میں جکڑی تھی اور اس کی بھاری آواز نے اس کے سحر سے نکالا تھا۔ ناشتہ کریں گے آپ؟ اس نے ہڑبڑاتے ہوئے پلکیں جھکا کر جلدی سے پوچھا اور پھر نروس انداز میں بال کان کے پیچھے کیے تھے۔ اب بلا وہ اس شعر کے جواب میں کیا کہتی؟ زبان کی جگہ اس کا جواب بے قابو ہوتی دھڑکنیں دے رہی تھی اور اس کے انداز پر ہاشم پہ لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ بکھری تھی۔ سامنے کھڑی یہ لڑکی اس کی جان تھی اور اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ کبھی کوئی اتنا پیار ہو جائے گا اور اس کے لیے
کوئی حد پار کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ وہ اس کی ایک مسکراہٹ کے لیے اپنے دل کو روند ڈالے گا۔ وہ اسے خوشی دینے کے لیے اپنی محبت کا جوا تک کھیل جائے گا۔ اس نے ایسا کچھ نہیں سوچا تھا، پر یہ سب ہو گیا تھا اور اسے پانے کے لیے وہ دنیا سے لڑا تھا، اور آج اس کی نظر اسے کھونے کے لیے بھی تیار تھا۔ ہائے، یہ محبت بھی کیا مرض ہے جسے لگ جائے اور پھر اسے مارے بغیر جان نہیں چھوڑتی۔ جی مسز، آپ ناشتہ نہ لگوائیں، میں تب تک تیار ہو کر آتا ہوں۔ اس نے مسکرا کر نازلی کا گال تھپک کر پلٹ کر کمرے سے نکل گیا۔ اوف ہاشم، آپ کی محبت! نازلی نے مسکرا کر خود کلامی کی اور پھر ہاتھ میں پکڑے گلاب کو دیکھا اور پھر اسے اوپر کر کر اس کی مہک سانسوں میں اتاری۔ پھر ایک دم ہنسنے لگی۔ اوف، میں پاگل ہو گئی ہوں۔ اس نے چہرے پر ہاتھ رکھ کر ہنسی روکنی چاہی، پر نہ جی، چہرے پر مسکراہٹ جدا نہیں ہو رہی تھی۔ تم تو گئی کام سے نازلی۔ ہاشم خان مسکرا کر بڑبڑاتے اس نے گلاب کو چوم لیا، پھر احساس ہونے پر کھل کر ہنسی۔ وہ تو پاگل ہو گئی تھی ہاشم کی محبت میں، پاگل نازلی۔ ناچتا اس نے سر پر ہاتھ مارا اور پھر گلاب کو بیڈ پر رکھ کر جلدی سے کمرے سے باہر بھاگی۔ لبوں پر ہنسی اور آنکھوں میں ہزار جگنوں کی چمک تھی۔ جیسے ہی وہ اس روپ میں بے پناہ حسین لگ رہی تھی اور اس نے گل جان کے ساتھ مل کر ناشتہ لگایا۔ وہ تو ویسے چھوٹی بٹھانی اس کی مدد کرتی تھی، پر پیپرز ختم ہونے کی کچھ دنوں کے لیے گاؤں میں اپنی خالہ کے گھر رہنے گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ہاشم ڈائننگ روم میں آیا۔ دونوں نے ناشتہ کیا اور پھر ہاشم آفس کے لیے نکل گیا اور وہ ہال میں سے نکلا تو نازک بھاگ کر اس کے پیچھے گئی۔ سنیں، اس نے ہال کے دروازے میں رک کر کہا۔ ہاشم کے قدم تھم گئے۔ لبوں پر مسکراہٹ لیے وہ اس کی طرف پلٹا۔ جی سنائیں، اس نے محبت سے کہا۔ آج کافی وقت بعد نازلی کے منہ سے اسے یہ لفظ سنا تھا جو کہ اسے بہت اچھا لگا تھا۔ آپ لنچ گھر میں کریں گے؟ اس نے ایک دم پوچھا۔ ہاشم کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ ویسے وہ بہت ہی کم گھر میں ہی لنچ کیا کرتا تھا، زیادہ آفس میں ہی کرتا تھا، پر آج سے پہلے نازلی نے اسے کبھی نہیں پوچھا تھا۔ اس نے نازلی کو دیکھا جو اس کے جواب کی منتظر تھی۔ ہاں، اس نے ایک دم کہہ دیا۔ نازلی کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ میں انتظار کروں گی، اس نے ہاشم کو دیکھ کر کہا۔ ہاشم سر ہلا کر پلٹا۔ پلٹتے ہی اس کا ایک دم سنجیدہ ہوا اور اس نے آنکھوں پر گلاسز لگائے، پھر کار کی طرف بڑھا۔ نازلی وہیں کھڑے اس کا جاتے دیکھتی رہی اور اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ ہاشم کے ساتھ لنچ کرے۔ وہ آج ہاشم کی دنیا جہاں کی خوشیاں دینا چاہتی تھی، اپنی محبت کے اظہار کی صورت میں جانے کیوں آج اس کا دل کر رہا تھا کہ اس شخص پر وہ سب قربان کر دے۔ وہ اسے خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ ہاشم چلا گیا تو وہ خوبصورت خیالوں میں گم، لبوں پر مسکراہٹ سجائے اندر آئی تھی۔ ابھی وہ حال میں ہی آئی تھی کہ لینڈ لائن فون رنگ کرنے لگا۔ اس نے کال اٹھائی اور جس آواز کو سننے کو ملی تھی وہ حیران رہ گئی۔ پھر اسے ملنے کا کہا گیا تو اس کا دل ڈر سے کانپ گیا، پر ملنا بھی ضروری تھا اور اس کے لیے کچھ دیر بعد وہ بنا کسی کو کچھ کہے گھر سے نکلی تھی۔ اس نے واچ مین کو اندر بھیجا کہ امجد بابا کو بلا رہے ہیں۔ وہ اندر گیا تو نازلی جلدی سے گیٹ سے باہر نکلی۔ دل میں ڈر تھا کہ وہ خود کو مضبوط کر کے گھر سے نکل گئی تھی۔ ٹیکسی کی رکی تو وہ سوچوں سے نکلی۔ اس نے باہر نکل کر سامنے کیفے کا نام دیکھا۔ بھائی یہ نہیں، دوسرے کیفے ہے۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑا کر کہا، آپ بیٹھے، میں وہاں چھوڑ دیتا ہوں۔ ٹیکسی ڈرائیور نے جواب دیا، کوئی بات نہیں، زیادہ دور نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ نازلی نے روڈ کی دوسری طرف دیکھا جہاں وہ کیفے تھا۔ اس نے ٹیکسی والے کو کرایہ دیا اور پھر پرس تھام کر آگے بڑھنے لگی۔ تبھی اس کا موبائل رنگ ہوا۔ اس نے چلتے ہوئے پرس سے موبائل نکالا، اسکرین پر دیکھا تو آنے کی کال تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کال پک کرتی، سامنے آتی تیز رفتار کار کے ٹائر سے بالکل قریب چرچراتے تھے وہ ہڑبڑا کر جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ ہاتھ میں تھاما موبائل اور پرس زمین بوس ہوئے اور اس گاڑی والے نے عین وقت پر بریک لگائی، ورنہ نازلی کا بچنا مشکل تھا، وہ ضرور کار سے ٹکرا جاتی۔ اس منظر کو دیکھتے ہی آس پاس کھڑے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہوئے اور ایک دم اس کی افراتفری سے وہ گھبرا گئی۔